बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, जब कोई कौम कुरान हदीस से दूर हो जाए तो उसमें दूसरे बातिल अकायद का जोर बढ़ जाता है। आज इस कलमे गो उम्मत में भी बहुत से ऐसे अकायद आ गए हैं जो कुरान हदीस की सरीहन खिलाफ है, जैसा कि अकीदा के जादू के जोर से कोई भी काम करवाना। इसके बरक्स ऐसे भी लोग हैं जो अहादीस का इनकार करते करते कुरान मजीद की आयात तक का इनकार कर जाते हैं। दरअसल ये सब वही गुमराही है जो किताबुल्लाह की दूरी के बाइस पैदा हुई है। आज के इस वीडियो में हम जादू जिन्नात और जादू की हकीकत के हवाले से बात करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि बनी इसराइल का सबसे खतरनाक जादूगर कौन था, जिसकी वजह से मिस्र में 70,000 यहूदियों को कत्ल किया गया, और जादू की इब्तिदा कैसे हुई। इस हवाले से भी हकायक जानेंगे। इसके साथ साथ आपको हारूत और मारूत का किस्सा भी सुनाएंगे। एक ऐसी जादूगरनी का पुरअसरार किस्सा भी वीडियो में शेयर करेंगे जो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के जमाने में पेश आया था। नाज़रीन, आप सबसे दरखास्त है कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आप जादू जिन्नात और शैतानी असरात का रूहानी इलाज भी जान पाएंगे। लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, शैतान इंसान को जिन राहों से गुमराही की तरफ ले जाता है, उनमें जादू वो जरिया और अमल है जिसे खालिसतन शैतानी अमल करार दिया गया है। जादू के लिए अरबी जबान में सहर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। कुरान और सुन्नत में सहर, जादू ऐसे अमर को कहा जाता है जिनमें शैतान को खुश करके उनकी मदद हासिल की गई हो। फिर शयातीन को राजी करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। कभी ऐसे मंत्र इख्तियार किए जाते हैं जिनमें कुफ्र और शिर्क के कलिमात हों और शैतान की मदह सराई की गई हो, जिससे शैतान खुश होता है। और कभी ऐसे आमाल इख्तियार किए जाते हैं जो शैतान को पसंद है, मसलन किसी को नाहक कत्ल करके उसका खून इस्तेमाल करना या नापाकी और नजासत की हालत में रहना वगैरह। इरशाद रब्बानी है, तमाम बनी आदम को कहा, बेशक आप ही तन्हा व अकेले हमारे पालनहार हैं, हम सब गवाह हैं। सूरह आराफ। सच्चा होने का अपने अमल से सबूत देने के लिए हमें दुनिया में अमल करने के लिए पैदा किया गया है, और दुनिया को ऐसा दारुल असबाब बनाया गया है जहां तबई कवानीन के मुताबिक असबाब व जराए इख्तियार और इस्तेमाल किए बगैर मामूली से मामूली जरूरत और हाजत का भी पूरा होना कतई नामुमकिन है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि जादू और अमलियात के जरिए अपने अहदाफ और कामयाबी हासिल करने के मामले में बनी इसराइल की कौम हमेशा सरे फहरिस्त रही। बल्कि तारीख में सबसे ज्यादा जादू के जरिए काम लेने और उसकी शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही कौम है। यह कौम जब तक फलस्तीन में रही उस वक्त तक ये उस राह से नावाकिफ थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने तो उन्होंने अपनी कौम को फलस्तीन से मिस्र बुलवाया। मिस्र में रहते हुए जहां फिरौनों ने उनको अपनी बुलंद बाला इमारत और अहरामों की तामीर में उनसे बेगार का काम लिया, उनको इंतहाई जलील जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया, वहीं उन पर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े। वहां रहने के दौरान उन्होंने मिस्रियों के तो बहुत बड़ी बुराइयां भी हासिल कर ली। एक तो उनमें खुदाई के दावा करने वाले फिरौनों को देख देख कर इंतहाई रऊनत, तकब्बुर और गरूर पैदा हो गया। दूसरा, उनको मिस्र के उस जमाने के इंतहाई माहिर जादूगरों से काला इल्म और जादू सीखने का मौका भी मैसर आ गया। तारीख के इस दौर में मिस्र इस फन में पूरी दुनिया में यकता था। सामरी जैसे जादूगर जिनका जिक्र और जादू के करतब कुरान पाक में मज़कूर हैं, वो भी उस वक्त मिस्र में पाए जाते थे। कुरान पाक क्योंकि रुश्द व हिदायत की किताब है, किस्से कहानियों की नहीं, इसलिए इसमें तारीख के वाकयात का सरसरी सा जिक्र सिर्फ इबरत के लिए मिलता है। यहां यह बात भी वाजे कर दूं कि बनी इसराइल का सबसे खतरनाक जादूगर सामरी था। दोस्तों, जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरौन से निजात दी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया पार करके निकल गए तो एक जगह पहुंचे जहां के लोग अपने बुतों के मुजावर बनकर बैठे हुए थे। तो बनी इसराइल कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए भी इनकी तरह कोई माबूद मुकर्रर कर दीजिए। आपने फरमाया, तुम लोग बड़े जाहिल हो, ये तो बर्बाद शुदा लोग हैं, इनकी इबादत भी बातिल है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया तो आप जल्दी से तूर की तरफ चले और बनी इसराइल पर अपने भाई हारून को खलीफा मुकर्रर किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लाने के लिए जब कोहे तूर पर गए तो मौका पाकर सामरी ने बहुत सा जेवर पिघलाकर सोना जमा किया और उससे गाय का बुत तैयार किया, और फिर उसने कुछ
خاک اس بت میں ڈالی تو وہ بت گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پوجا شروع کروا دی اور بنی اسرائیل بھی اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم میں نیا فتنہ برپا ہوا ہے اور انہوں نے گو سالہ پرستی شروع کر دی ہے۔ اس بچڑے کو سامری نے بنایا اور انہیں اس کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی قوم کے مشرکانہ فعل کا علم ہوا تو سخت رنج ہوا اور غم و غصے میں بھرے ہوئے وہاں سے واپس قوم کی طرف چلے کہ دیکھوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود ایسے سخت احمقانہ اور مشرکانہ فعل کا ارتکاب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ناراض ہوئے کہ جب قوم گمراہ ہو رہی تھی تو آپ میرے پیچھے کیوں نہ آئے اور مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم میری کسی بات کو مانتی نہ تھی اور مجھے یہ خیال گزرا کہ اگر میں چلا گیا تو آپ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا کر گئے تھے، تو میں قوم کو چھوڑ کر آپ کے پاس کیوں چلا آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہی قوم سے کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے تمام نیک وعدے کیے تھے، تمہارے ساتھ بڑے بڑے سلوک و انعام کیے، لیکن ذرا سے وقفے میں تم اللہ کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے، بلکہ تم نے وہ حرکت کی جس سے اللہ کا غضب تم پر اترا۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کا مطلق لحاظ نہ رکھا۔ اب بنی اسرائیل معذرت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کیا، بات یہ کہ جو زیور فرعونیوں کے ہمارے پاس مستعار لیے ہوئے تھے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ انہیں پھینک دیں، چنانچہ ہم سب نے بطور پرہیزگاری کے پھینک دیے۔ ایک روایت میں کہ خود حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کر ان سے فرمایا کہ یہ زیور سب اس میں ڈال دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ ارادہ تھا کہ سب زیور ایک ہو جائیں گے اور پگھل کر ایک ڈلا بن جاتے، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو جیسا وہ کہیں گے ہو جائے گا۔ سامری نے اس میں وہ مٹی ڈال دی جو اس نے اللہ تعالیٰ کے قاصد کے نشان سے بھری تھی اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ میری خواہش قبول فرما لے۔ آپ کو کیا خبر تھی؟ آپ نے دعا کی، اس نے خواہش یہ کی تھی کہ اس کا ایک بچڑا بن جائے جس میں سے بچڑے جیسی آواز بھی نکلے، چنانچہ وہ بن گیا اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہو گیا۔ بنی اسرائیل بہکاوے میں آ گئے اور اس کی پرستش شروع کر دی، اس کے سامنے سجدے میں گرے پڑے رہتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ یہ گروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا۔ دراصل اللہ یہی ہے۔ موسیٰ بھول کر اور کہیں اس کی جستجو میں چل دیے اور وہ کہنا بھول گئے کہ تمہارا رب یہی ہے۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، ان کے دلوں میں اس کی محبت رچ گئی۔ آواز جو نکلتی تھی اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پیچھے کے سوراخ میں سے ہوا گزر کر منہ کے راستے نکلتی، اس کی آواز آتی تھی۔ اس بچڑے کا نام انہوں نے بہمود رکھ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا اور اس گھوڑے کے قدم جس جگہ پر تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھائی اور وہ خاک میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی اور یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ میں نے جو کیا اچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا تو دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر کسی ایک سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، یعنی تیرا حال برا ہو جائے گا۔ اب جو کوئی اس کو چھوتا اسے چھونے والے کو اور سامری دونوں کو سخت بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ سامری چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے۔ لوگ اس سے بھی اجتناب کرتے تاکہ بخار کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ اس دنیا کے عذاب میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا، آخر کار مر گیا۔ بنی اسرائیل کی دوسری حماقت دیکھی کہ چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے بڑا گناہ کر لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے توبہ استغفار کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حکم ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور جن لوگوں نے بچڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے اور قتل کرنا شروع کیا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب اندھیرا ہٹا تو انہیں روک دیا گیا۔ شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے ہیں اور ساری قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک سخت فرمان تھا جس کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور اپنوں اور غیروں کو یکساں تہ و تیغ کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی نے انہیں بخشا اور موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب بس کرو۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا، قاتل کی اور باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا۔ ناظرین، جادو کے متعلق اس تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان یلغاروں سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی حفاظت کا بندوبست کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نامراد ہوں۔ دوسری وجہ یہ کہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دنیا میں رونما ہونے والے حادثات و واقعات کو صرف اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے اسلام دشمن قوتیں ہمیں دکھانا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان حادثات سے عبرت پکڑنے کے بجائے ہم الٹی فکری گمراہی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جادو اور شیطانی قوتوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جادو انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے حکم سے جادو کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک مادی یعنی ظاہری نظام اور دوسرا روحانی یعنی مخفی نظام۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح روحانی نظام کے اصول و ضوابط بھی طے کر دیے ہیں۔ سفلی جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی جادو کے برے اثرات کا روحانی علم کے ذریعے سدباب کیا جا سکے، جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جن کے برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا۔ دوستو، یہاں جادو کی چند اقسام کے حوالے سے بھی واضح کر دوں کہ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑے لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر بھی دم کر کے اسے مخالف کے گھر پر ڈال دیا جاتا ہے یا پھر زمین یعنی قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھوک کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اور جادو کی دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں، یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔ دوستو، جنات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ جنات میں نیک و بد دونوں اقسام ہوتی ہیں۔ بزرگ بھی ہوتے ہیں، وہ روئے زمین پر وارد ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک جن کا نام ابلیس ہے، جو انسانوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ اس نے نفس آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنات کے 11 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کسی گھر یا مکان میں رہتے ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایسے علاقے کو آسیب زدہ کہتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں، گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، گھروں میں رہنے والے افراد کے مابین تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے عاملین اس گروہ کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ مستند تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیے رات کے وقت ایک جگہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کے گروپ سے ہوئی، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کا نام دیا گیا۔ اس زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بھی بدلتے رہتے ہیں، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تر و تازہ ہے۔ بلکہ ایک صحابی جن کا نام سعد بن عبادہ ہے،
ان کے حوالے سے مختلف روایات مشہور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنات نے اس وقت شہید کر دیا تھا جب آپ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے۔ اس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سوراخ سے جنات کی آوازیں بھی سنی کہ ہم نے سعد کو قتل کر دیا، ہم نے سعد کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی اونچی اونچی آوازیں تھیں کہ اس وقت جنات شعر پڑھ رہے تھے کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے تیر پھینکے جو ان کے دل میں آر پار ہو گئے۔ یہی روایت محمد ابن سیرین سے بھی مروی ہے، لیکن ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی سب دعائیں روزانہ پڑھی جائیں، بلکہ جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا کریں تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھے۔ جب بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں، بصورت دیگر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا، آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے، کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھے اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بلکہ دوستو، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا لازمی پڑھیں، کیونکہ بیت الخلاء جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ بلکہ ناظرین، اس غیبی دنیا میں جادو جنات کا ایک جہاں آباد ہے۔ دوستو، کالے جادو سے جڑے لوگوں کی دنیا باہر سے رنگین، خوبصورت اور حسین نظر آتی ہے، لیکن اندر سے بہت گھناؤنی ہوتی ہے۔ دراصل جادو شیطانیت اور اس کے علم سے متعلق ہے، جس میں مختلف نشہ آور چیزیں، جادوئی عملیات اور ہیپنوٹزم کے ذریعے دماغ اور لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کالے جادو کو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو مانا گیا ہے۔ دوستو، کالے جادو کی ابتدا بابل کی ہزاروں سال پرانی تہذیب سے ہوئی تھی، اور جادو کی اس قسم نے اتنی ترقی کی کہ یہ خفیہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری تہذیب کی شکل میں ڈھل گئی۔ جبکہ کچھ محققین کے مطابق کالے جادو کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق جب یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی گئی تو آپ نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ داروں کو مصر بلایا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں مصر کے لوگ جادو کے فن میں کمال رکھتے تھے۔ یہاں لوگ کالے جادو کے علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر کے دربار میں موجود وہ جادوگر جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا، یہ لوگ بھی کالے جادو کے ماہر تھے۔ اسی طرح نمرود اور فرعون کے وہ درباری کاہن اور نجومی جنہوں نے انہیں یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ان کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، یہ پیشن گوئی بھی کالے جادو کے ذریعے ہی کی گئی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین میں آباد ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل نے مصر میں کئی برس گزارے تھے اور قوم فرعون میں رہے تھے، اس لیے ان کے اندر بھی غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے آ گئے تھے۔ اس لیے فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئے، اور مصری جادوگروں سے سیکھے گئے کالے عملیات اور جادو کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگ گئے۔ ناظرین، یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے المستدرک میں اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا، میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنا حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔
ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رک گئے۔ وہاں دو آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہو؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا، جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم آزمائش ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا، تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوفزدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی، اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن واپس لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا، اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا، تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس عورت سے کہا، اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا، کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گندم کے دانے لے لیجئے، پھر ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لیے۔ اس نے کہا، نکل آ، تو پودے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا کہ فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا، پس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا، روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی، تو میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں کیا۔ لہذا عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر کفر کی طرف جھکنے والوں کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے ان کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا۔ دوستو، ہاروت و ماروت کا قصہ اسرائیلی روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں، اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ پھر حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی 2 فرشتے لاؤ جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں بھیجا گیا، اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرا نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا۔ وہ عورت واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑک آ گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت سے ملاقات کے لیے پیغام پہنچایا۔ اس نے فوراً دونوں کو ملنے کے لیے بلوایا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا پھر بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا پھر شراب پی لو۔
دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اس لیے چلو شراب لاؤ، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا، اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت و ماروت کو ہوش آیا اور وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ دونوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں، اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ دوستو، اس قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قصہ بنی اسرائیل کی ان حکایات میں سے ہے جسے انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ پھر وہاں سے کچھ لوگوں نے یہ واقعہ سن کر آگے نقل کرنا شروع کر دیا، لیکن اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات قرآن نے ہاروت و ماروت کے حوالے سے کی ہے وہ بالکل سچ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا۔ دو فرشتوں ہاروت پر بابل میں اور ہاروت ماروت نہیں سکھاتے، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کریں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں جادو، جنات، آسیب اور شیطانی اثرات کے روحانی علاج کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جادو کی حقیقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے بچاؤ کے طریقے معلوم کرتے ہیں۔ خصوصاً ہماری بہنیں اس معاملے میں بہت فکر مند رہتی ہیں، لہٰذا یہاں پر ہم انشاءاللہ جادو، آسیب اور جنات کی حقیقت بتلانے کے بعد ان سے محفوظ رہنے کی چند تدابیر کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، جادو اور جنات کا وجود برحق ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں کے وجود کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ طرز عمل انتہائی خطرناک ہے۔ آسیب یعنی جنات کے مسلط ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ بسا اوقات لوگ کسی جادوگر اور کالا علم کرنے والے کے ذریعے جن کو آدمی پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں جادوگر کے توڑ کی کوشش کی جائے، اور اس کا بہترین طریقہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اور طہارت و پاکیزگی ہے۔ ظاہری و باطنی طہارت کا اہتمام رکھنے والا شخص ان شیطانی اثرات سے بہت حد تک محفوظ رہتا ہے۔ بعض لوگوں سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے کہ جنات ان کے دشمن بن کر ان کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال خاصی پریشان کن ہوتی ہے۔ ایسے مریض کا علاج یہ ہے کہ مریض کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑ کر منزل پڑھیں۔ جب جن حاضر ہو جائے تو مریض کے دائیں کان میں اذان دیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ اس کے علاوہ منزل کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آصب زدہ شخص کو یہی پانی پلائیں۔ وقفے وقفے سے یہی دم شدہ پانی اس پر چھڑکتے رہیں۔ ایک پاؤ خالص سرسوں کا تیل لے کر اس پر 3 مرتبہ منزل پڑھ کر دم کریں، اور مریض
3 رات تک مسلسل یہ تیل پورے جسم پر ملے اور صبح اٹھ کر غسل کرے، انشاءاللہ جنات کے شر سے نجات مل جائے گی۔ جس گھر میں جادو کے اثرات ہوں یا جنات تنگ کرتے ہوں وہاں سورہ طارق کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکت سے تمام آسیبی اور شیطانی اثرات زائل ہو جائیں گے۔ خود پر اعتماد رکھیں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جنات سے زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی سامنا ہو جائے تو اپنے آپ پر قابو رکھیں، اعتماد سے گفتگو کریں، اگر جنات ڈرانے کی کوشش کریں تو مسکرا دیں اور آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ دیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کا جنات سے خوفزدہ ہونا جنات کی سرکشی کو بڑھا دیتا ہے۔ ہمیشہ حلال رزق استعمال کریں، حرام کا لقمہ قلب و روح کے لیے زہر ہے۔ مردہ دل اور بیمار روحیں شیطان کے لیے تڑنے والا ہوتے ہیں۔ دوستو، جنات چونکہ آگ سے بنے ہوتے ہیں اس لیے ان کی فطرت میں شرارت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا بغیر کسی کامل استاد کی رہنمائی کے ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے اور نہ ان کو اپنے تابع کرنے کے لیے عملیات کا سہارا لیا جائے۔ یہ شوق اکثر اوقات گلے کی ہڈی بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ وہم سے بچیں۔ آج کل جس شخص سے کہہ دیا جائے کہ تم پر جادو ہے، یہ جنات کا سایہ ہے، وہ فوراً یقین کر لیتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، حالانکہ یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ خیر، یہ ایک علیحدہ اور تفصیلی بحث ہے، مختصر یہ کہ اعتدال کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آخر میں خصوصاً اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض ہے کہ پیشہ ور اور بد عقیدہ عاملین کے چنگل میں پھنس کر اپنی ناموس اور ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو اپنے کسی محرم کے ساتھ جائیں اور جانے سے پہلے تصدیق کروا لیں کہ وہ عامل صاحب ایمان و تقوی، باحیا اور صحیح العقیدہ شخص ہے۔ تاہم کوشش یہ کی جائے کہ تعویذ وغیرہ اپنے کسی محرم سے منگوا لیں اور خود گھر پر ہی رہیں۔ اکیلے کسی عامل کے پاس جانے کا خیال ہی دل سے نکال دیں۔ یہ جادوگر انسانی نفسیات سے کھیلتے ہیں جس میں حسد، جلد بازی اور مایوسی شامل ہے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جنہیں اسلام نے اپنانے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ تقدیر پر شاکر ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہے، اللہ سے اچھا تعلق ہے، کسی سے حسد نہیں کرتے، نتائج کے حصول کے لیے جلد بازی نہیں کرتے اور حالات سے مایوس نہیں ہوتے، تو پھر کوئی جادوگر آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ کوئی بھی کامیابی شارٹ کٹ سے ممکن نہیں ہے۔ اگر کسی کو شارٹ کٹ سے کامیابی ملتی ہے تو یقین کیجیے وہ سب کچھ چند سال کے لیے عارضی ہوتا ہے۔ دنیا میں 99% لوگوں نے محنت اور انتھک محنت سے کامیابی حاصل کی ہے، لہذا شارٹ کٹ کی تلاش میں عاملوں کے پاس جا کر اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ دوستو، جادو کرنا اور کروانا حرام ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اور جادو کرنے سے۔ جادو کرنے والے کا یہ حکم ہے کہ اگر جادو جنات شیاطین کے ذریعے سے کیا جائے اور جادو سیکھتے سکھاتے ہوئے جنات و شیاطین کے تقرب کے حصول کے لیے ان کی عبادت کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور اگر جادو دوائیوں جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے کیا جائے تو یہ ظلم و زیادتی اور کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی باندی نے جادو کیا تھا، لہذا ام المومنین نے بطور سزا اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ سیدنا بجالہ بن عبدہ سے مروی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے 1 برس پہلے انہیں یہ خط لکھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے، تو ہم نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ جندب الخیر فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کے تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्दो सना रब्बे जुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से ना उम्मीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मगफिरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैजान कभी रुकता नहीं। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। जमीन और आसमान पर जितने भी मखलूकात हैं, तू सबका मालिक है और तू सबको पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिला शुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तुमने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर अंगेज बना दे, हम पर राज शौक आश्कार कर दे, हमें गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्ती में गिर पड़े हैं, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं। या इलाही, या मेरे मालिक, हम मायूसी के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाशना है, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा दे। ऐ पाक परवरदिगार, हमें, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा, हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निडाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाए तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजल और करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वकार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की और खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने,
تیرے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی سے بھائی ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت و تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، اور جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور برکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھانا کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے
تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے۔ اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔